बुरहान को आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, पर वो कभी लाहौर तो कभी साहिबाल। वो थक चुका था। जब भी वो लाहौर होता तो खुश होता क्योंकि वहाँ हूँ थी, पर जब भी वो साहिबाल होता तो वो बोर हो जाता। उस वक्त भी वो बोर हो रहा था। जब उसको भूख लगी तो वो रूम से आ गया। लो बुरहान आ गया, अस्मा बेगम ने देखते खुशी से कहा, जबकि बुरहान अपनी बहन नूर को देखकर खुश हो गया। अच्छा वो बुरहान तुम आ गए, नूर ने देखते हुए कहा। क्या हुआ, बुरहान ने आराम से पूछा। मुझे घर जाना है, तुम छोड़ आओ मुझे। तुम्हारा हीरो घर पर आ गया और सबको तंग कर है। आदियान लाहौर गए हैं, नूर ने जल्दी से बयान किया। चलिए मैं छोड़ आता हूँ आपको, और वैसे भी मैं बोर हो गया हूँ, बुरहान ने अपनी एयरपॉड लेते कहा। नूर को लेकर चला गया। जैसे ही बुरहान ने नूर को घर छोड़ा, थोड़ी देर बाद वो चला गया। अभी उस वक्त वो मेन बाजार की सबसे बड़ी बेकरी पर आया था। क्योंकि उसको भूख लगी तो वो बहुत आराम से अंदर दाखिल हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजा, टंग टंग, और बुरहान ने जल्दी से पिक किया। जो अमाद का फ़ोन था। कैसे हो तुम, अमाद ने खुश होते हुए पूछा। बस ठीक नहीं हूँ, बुरहान ने टोकरी उठाते हुए कहा। मतलब अमाद समझ ना सका तो पूछा, मतलब यार बोर हो रहा हूँ पाकिस्तान में, बुरहान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तू ये क्या कर है, अमाद ने उसको चीज़ें शॉपिंग करते मुस्कुराते पूछा। क्योंकि उससे पहले कभी भी वैसे कहीं शॉप पर नहीं गया था, क्योंकि वो उसके सभी काम गार्ड्स ही करते थे। अभी वो अकेला ही आया था लंदन से, उसके खास लोग आने वाले थे। शॉपिंग कर रहा था मैं। बुरहान ने उसको देखते जवाब पास किया। बेकरी पर मौजूद कितनी ही लड़कियों की नज़र उस पर ठहरी हुई थी। वो अनजान बनता आगे बढ़ा। उसको उनसे क्या लेना देना था। मतलब अभी कोई मिली नहीं। अमाद ने मुंह बनाते मौजू लड़की की तरफ किया। "उफ, क्या अमाद यार, जब भी कॉल करो एक ही बात", बुरहान ने हंसे हुए कहा। जबकि आसपास से गुजरने वाली लड़कियां उसको हंसे से देखना शुरू हुई। जिसने ब्लैक कलर जिम सूट पहन रखा था, अपर पर वाइट ब्रिक पट्टी थी। अपर की जिपें खुली थी, जिसके नीचे वाइट टी शर्ट थी जिसमें बहुत से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। कानों में एयरपॉड लगाए हुए था। एक आदमी उसके पूंदा जिस पर फेस टाइम कॉल पर अमाद मौजूद था, और दूसरे हाथ में टोकरी थी जिसमें वो अपनी पसंद की चीज़ें रख रहा था। वो किसी की भी तरफ नहीं देख रहा था, सिर्फ अपने ही काम में मसरूफ़ लगातार अपने ही काम में मसरूफ़ लगा था। यार जब तुमको मोहब्बत होगी ना तब पता चलेगा, अमाद ने दुआ करते कहा, और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। उससे पहले वो कुछ उल्टा कहता, वो जैसे ही फ़ोन ऑफ हुआ, बुरहान ने हंसते फ़ोन अपनी टार्च के अंदर रखा जिस पर गाना लगा हुआ था। पर हाय रे ये किस्मत और आमाद की दुआ। अब बुरहान को क्या पता उस पल उस पर क्या होने वाला था जो उसकी ज़िंदगी ही बदल देता। अभी वो कुछ ढूंढ रहा था और उसके कान में गाने की आवाज़ पड़ी थी जिस पर शायद सिटी बाज रही थी और ताले में। तभी उसने अपनी मनपसंद चीज़ ली थी जब सामने दूसरी तरफ कुछ लड़कियां नजर आई जो शायद किसी बात पर हंसी थी। तभी उसको एक लड़की नजर आई जो कुछ ढूंढ रही थी। वो उसको देखना चाहता था, पर हाय रे ये ज़माना सब आगे आगे। जबकि उसके कान में गाने की आवाज़ हद से ज़्यादा ऊंची थी। उसको लगा कि कुछ है उस लड़के में, फिर खुद ही नाफी करने लगा कि कुछ नहीं है, और जल्दी से काउंटर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ से आती लड़की से ज़ोर से टकराया। आई एम सॉरी, बुरहान ने जल्दी से कहा। उसने क्यों कहा वो समझ नहीं सके, क्योंकि बुरहान शाह किसी को वो भी पहले सॉरी बोले ना बाबा ना। वो लड़की जल्दी से नीचे बैठ गई और अपनी किताबें उठाने लगी। तभी बुरहान भी जल्दी से बैठा और जैसे ही सामने देखा तो उसके दिल से आवाज़ आई, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उसके कान में बस यही आवाज़ आ रही थी जबकि वो आराम से अपनी चीज़ें उठा रही थी। बुरहान जल्दी से फिर बोला आई एम सॉरी और अपने फ़ोन की आवाज़ बंद की। कोई बात नहीं, आए ने हल्के फुल्के से अंदाज में कहा, और जैसे ही ऊपर बुरहान की तरफ देखा तो बुरहान उसकी काली सी आंखों में ही खो गया। आए तो उससे अपने आप को देखते पाकर हैरान हुई, जल्दी से नजरें झुका दी। बुरहान का दिल तो ऐसे था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उस वक्त उसका दिल कितना धड़क रहा था वही जान रहा था। जब आया तो जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ गई। जहाँ मुझ सब कहते सर आप ठीक है, एक लड़की बुरहान के पास आकर बोली जो कहीं खो गया था। वो लड़की की आवाज़ पर बुरहान को होश आया और अपने आसपास देखने लगा। वो लड़की कहाँ गई, वो फ़ौरन बाहर का जबकि अपना सामान भी छोड़कर जो खरीदने लगा था वो। पर जैसे ही देखा तो वो लड़की अपने दोस्तों के साथ अगली गली में दाखिल। बुरहान फ़ौरन पीछे भागा और देखा वो अकेडमी में चली गई। और कितनी ही
دیر وہاں کھڑا رہا پر کچھ حاصل نہ ہوا تو کل آنے کا سوچ کر چلا کہ اوف یہ محبت بنا انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اگلے دن برہان کتنی دیر انتظار کرتا رہا، شاید وہ آج بھی بیکری پر آئے کچھ لینے کے لیے، پر وہ نہیں آئی، جبکہ وہاں کام کرنے والے اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ کب سے شاپنگ کر رہا ہے پر جا ہی نہیں رہا۔ آج تک کبھی بھی اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا تھا اور اب اس کو 6 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ شٹ، برہان نے اپنے سر پر چتر لگاتے ہوئے کہا کہ اس کو تو اکیڈمی میں جانا چاہیے تھا، یہاں نہیں، اور جلدی سے اکیڈمی کہا۔ اکیڈمی کہا جب شاید ابھی چھٹی نہیں ہوتی تو وہ خوش ہو گیا، آج وہ اس کو دیکھ لے گا، آرام سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر سے اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنی پیاری آنکھیں تھیں جن میں وہ کھو جانا چاہتا تھا، کاش نقاب نہ ہوتا تو میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا۔ برہان اپنے ہی آپ سے بڑبڑائے، اوف کتنی دیر اور انتظار کرنا ہوگا۔ برہان گھڑی پر ٹائم دیکھتے بڑبڑائے کہ اس کو اب یہاں انتظار کرتے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، مطلب کل ٹائم اس کو انتظار کرتے 11 گھنٹے ہو گئے تھے اور ٹائم رات کے 10 بج گئے تھے۔ اس نے اب تک ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا تھا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کیا کروں؟ برہان سوچنے لگا، ایسا کرتا ہوں اس واچ مین سے پوچھتا چھٹی کب ہونی، اور جلدی سے باہر نکلا۔ ایکسکیوز می، برہان نے آرام سے پوچھا۔ جی، واچ مین نے اچھے سے دیکھتے جواب دیا۔ وہ اس اکیڈمی کی چھٹی کب ہونی ہے؟ برہان نے اکیڈمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہونے والی ہے، آرام سے بتایا گیا، برہان نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر بولا یہاں کون سی کلاس کے بچے پڑھتے ہیں؟ برہان نے آرام سے کلاس سوال کیا۔ سر جی ہاں، ہر قسم کے بچے پڑھتے ہیں، واچ مین نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب؟ برہان نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب سر، آرٹ سے لے کر ایم اے تک، واچ مین نے حیران ہوتے ہوئے بتایا۔ اس کو یہی نہیں پتا جبکہ یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ سب کو اب ساتھ ہی چھٹی ہوگی؟ برہان نے حیران ہوتے اگلا سوال پوچھا کہ یہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں؟ نہیں صاحب، میرٹل تک کے چلے گئے ہیں، اب صرف 11ویں سے ایم اے والے ہیں، جن میں سے اب بی اے اور ایف اے اور ایم اے والے جائیں گے، آرام سے جواب دیا گیا۔ تو رہ کون گیا؟ برہان نے اور سنتے پوچھا۔ صاحب بی ایس والے نہیں جائیں گے، وہ ان کے امتحانات ہونے والے ہیں تو وہ یہاں ہی رہیں گے کیونکہ ہاسٹل ساتھ ہی ہے۔ وہ تھا بھی سب باہر ہے تو برہان جلدی سے خوش ہو کر دیکھنے لگا، پر بیچارہ برہان کو کیا پتا کہ ابھی تو اس کو اور تڑپنا ہے، پھر بات ہوگی۔ اور اس کو وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی؟ ارے آشا، یہ عمران بھائی ہے نا؟ عادیان نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، لگ تو عمران بھائی ہی رہے ہیں، پر وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ نے سوچ الٹا سوال اس سے ہی کیا۔ مجھے کیا پتا، چلو پاس جا کر پوچھتے، تب تک مان بھائی بھی آ جائیں گے۔ عادیان خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی سے پاس یا بھائی، آپ یہاں کیا کریں؟ عادیان خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ برہان ان کو دیکھ کر حیران تو ہوا پر ساتھ ہی برہان ان کو دیکھ کر خوش تو ہوا پر ساتھ ہی حیران بھی ہوا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ برہان نے عائشہ کو ساتھ دے کر فکر سے پوچھا۔ بھائی ہم ابھی اکیڈمی سے فری ہوئے ہیں، عائشہ نے آرام سے جواب دیا۔ تو تم لوگ یہاں پڑھتے ہو؟ برہان نے حیران اور خوش ہوتے اگلا سوال پوچھا۔ جی بھائی، دونوں نے ساتھ ہی جواب دیا۔ تبھی نادیہ بھی باہر آئی۔ ارے برہان بھائی، آپ یہاں؟ برہان اپنی ایک اور کزن کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تم بھی یہاں پڑھتی ہو؟ برہان نے اس کے سوال کو اگنور کرتے پوچھا۔ جی، بہت آرام سے جواب آیا۔ اچھا، تم لوگوں نے گھر کیسے جانا؟ برہان نے جلدی سے پوچھا۔ وہ پھر سے نہ پوچھے کہ وہ کیا کر رہا تھا یہاں۔ لو میری گاڑی آگے، نادیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ان کو بائے کرتی چلے کہ بھائی ہمیں مان بھائی لینے آنے والے ہیں۔ عادیہ نے آرام سے کہا۔ ارے آشا، میں جلدی میں ہوں، یہ نوٹس اپنی آئے تابع کو دے دینا۔ یہاں سے ایک لڑکی نوٹس دیتے بولی اور چلی کہ جب کہ عائشہ منہ بناتی رہ گئی۔ ارے آپ ہی اندر تھی یار، عائشہ اس لڑکی کے جاتے ہی بڑبڑائی۔ آیت سنتے ہی برہان کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا تو آیت یہاں پڑھتی ہے۔ برہان نے اپنے دل میں سوچا، جبکہ تبھی اس کے دل میں ایک عجیب سی ملنے دیکھنے کی چاہت اٹھی اور جلدی سے پوچھا گیا، آیت بھی ساتھ ہی جائے گی؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو نہیں جائے گی ہمارے ساتھ۔ عادیہ نے ہوش ہوتے ہوئے کہا کہ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تم لوگوں کو۔ برہان نے الجھ کر کہا کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں آیت کا پوچھ رہا ہے ان کو۔
اس لیے جاننا ہی بہتر ہے، کیونکہ جس کے لیے آیا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے اس وقت۔ اور میں ایسے ہی برہان نے سوچا، چلو بھائی آگے آشان خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، ابھی برہان نے سامنے دکھا، ان کے ساتھ ہی چال دیا، مان سے مل کر وہ بھی چلا گیا اور وہ لوگ بھی چلے گئے۔ آج جتنا میں تھکا اتنا تو کبھی آفس کے کام کے لیے تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ برہان نے گارڈ میں آتے ہی کھانا کھایا اور اپنے روم میں داخل ہوا۔ جیسے فریش ہو کر آیا تو جلدی سے بیڈ پر لیٹا سونے کے لیے، کیونکہ کل ساری رات وہ سو نہ سکا۔ کیا ہو گیا ہے برہان، تم اتنے پاگل کب سے ہو گئے؟ برہان نے خود کو آئینہ کے سامنے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، لیکن میں اس لڑکی کا پتہ کر کے ہی رہوں گا، مجھے ایک بار اسے دیکھنا ایسا کیوں لگا مجھے کہ میں نے وہ آنکھیں پہلے بھی دیکھی۔ برہان نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہا جب وہ آئے سے ٹکرایا تھا، پر میں بھول کیوں نہیں پا رہا۔ برہان نے سوتے ہوئے سے بڑبڑایا۔ ٹرونگ ٹرونگ جیسے ہی فون بجا، برہان نے خراب موڈ کے ساتھ فون بھی کیا۔ کہاں ہو برہان، میں صبح سے تمہیں کال کر رہا ہوں اور تم ہو نہ فون پک کر رہے اور نہ ہی اپنی ای میل دیکھ رہے ہو۔ پتہ ہے آج کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی؟ تمہاری اماں نے حیران اور غصہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ میٹنگ خاص پھر اس نے سب سے پوچھا تھا۔ اس کا بارسٹاف نے کہا پتہ نہیں کہاں گیا ہے سوری یار، مجھے پتہ نہیں چلا۔ برہان نے سنتے ہی کہا، جلدی سے لیپ ٹاپ کھولا اور دیکھنے لگا۔ سوری سے کیا ہوگا یار، میٹنگ تو نہیں ہوئی نا؟ اماں نے اس بار آرام سے کہا، کیونکہ وہ حیران تھا۔ برہان کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، پھر کیوں اس نے سوری کا، اور وہ بھی آرام سے۔ آئی نو یار، میں نے سوری میٹنگ کے لیے نہیں، تو میرے لیے پریشان ہے اس لیے کہا، اور رہی میٹنگ کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برہان نے بنا ڈرے گویا یار پتہ ہے 50 کروڑ کی ڈیل تھی، یہ اماں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ آسٹریلیا کے بیسٹ بزنس مین میں سے تھے۔ اماں کچھ نہیں تو اگر ان کو کام کرنا ہوا تو وہ پھر آ جائیں گے۔ برہان نے اب کی بار لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو۔ اوکے کل کی میٹنگ کی تیاری کر لینا، اماں نے یاد کرواتے ہوئے کہا۔ کون سی میٹنگ؟ برہان نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دماغ دو طرف الجھا ہوا تھا، ایک طرف وہ لڑکی جس کی آنکھیں جانے کیوں آلودگی سی لگ رہی تھی، اور دوسری طرف آیت خان کی تلخ یادیں تھی جو شاید اس کے نام سے ہی اس کو بے چین کر گئی تھی۔ نفرت تھی اس کو آیت خان سے، پر دل کہہ رہا تھا ایک بار اس جانے دشمن کو دیکھ وٹ۔ اب تجھے یہ بھی یاد نہیں عماد تو حیران ہی رہ گئی، آج برہان کو کیا ہو گیا جو ایسے بات کر ہے یار، عماد تو خود دیکھ لینا، میں کل کو بزی ہوں۔ برہان نے جلدی سے اپنی بات کہی، کیونکہ کل کو تو اس نے ٹائم سے اکیڈمی جانا تھا۔ ایک منٹ برہان، تو یہ کام تو مجھے بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ اور جلدی سے ویڈیو کال کی جو برہان نے اٹھا لی، آرام سے لیٹ گیا، بول کیا ہوا عماد؟ اسے لیٹے دیکھ کر بول کچھ نہیں یار، مجھے خود نہیں پتا۔ برہان نے الجھ کر کہا، یہ کیا مطلب؟ اماں نے بھی اس کے انداز میں کہا، ٹھیک ہے بتاتا ہوں یار، میں وہ ایک لڑکی سے بیکری میں ملاقات ہوئی تو برہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے، کیا تو ایک لڑکی سے؟ میرا ماں نے ہوش ہوتے ہوئے چہکتے ہوئے پوچھا، ہاں آگے کیا ہوا؟ ماں نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، برہان نے اداس ہوتے ہوئے کہا، مطلب ماں نے الجھ کر لٹکایا ہوا فیس بنایا، پھر برہان نے شروع سے لے کر آخر تک بات بتائی عماد کو۔ او مائی گاڈ، مطلب تجھے بھی محبت ہو گئی ہے؟ عماد نے حیران ہوش ہوتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یار، بس مجھے وہ سب سے الگ لگی۔ برہان نے کھوئے کو کہا، یار نام کیا ہے؟ عماد نے اس کو کھوئے دے کر پوچھا، پتہ نہیں، اس لیے میں کل کو اس سے ملوں گا۔ برہان نے شٹار سے کہا، ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ زندگی کا سوال ہے۔ عماد نے ہنستے ہوئے کہا اور منہ بند کر دیا۔ محبت؟ برہان نے اپنے آپ سے بڑبڑایا اور ہنس بڑا آیت، ہاں جلدی ہی تم سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ وہ جانے کیوں بار بار آیت کا سوچ رہا تھا۔ سوری میں دعا پر نہیں آ پاؤں گا۔ سہا نے آرام سے عادیان کو نکال کیا، بٹ یہ کیا بات ہوئی شاہ، تم نے کہا تھا تم آؤ گے؟ عادیان نے تھوڑا سا غصے سے کہا، ہاں یار، پر میں وہاں کروں گا کیا؟ سرحا نے آرام سے کہا، یہ کیا بات ہوئی شاہ، تم وہاں کیا کرو گے؟ عادیان کو سمجھ نہیں آیا تو کہا، یار وہاں وہ سب ہوں گے تو میرا کیا کام وہاں؟ سہا نے بے تاثر وجہ دی، واہ واہ کیا بات ہے شاہ، اب ان کی وجہ سے تم اپنے ہی گھر کی محفل میں نہیں آؤ گے؟ عادیان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں یار بات یہ نہیں ہے۔ اچھا تو کیا بات ہے، مجھے بھی بتا۔ عادیان نے تھوڑا تیکھے لہجے میں کہا، یار وہ عائد، مطلب اب عائد نے کچھ کہہ دیا جناب کو؟ عادیان نے تھوڑی ناراضگی سے بولا، یار میں وہاں سب کو دیکھا غصہ نہیں کرنا چاہتا۔ سہا نے اس بار بات کھل کر کی، مطلب؟ عادیان نے الجھ کر پوچھا،
مطلب یہ ان کی وجہ سے ہم نے اپنے کھوئے، ان کو دیکھا غصہ تو آئے گا نا۔ سہان نے درد سے کہا، دیکھ شاہ، جب تک ہم کو کوئی ثبوت نہیں مل جاتا تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آدیان نے اس بار آرام سے کہا، آدیان تم کو لگتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے جو ہم عدالت میں دے، پر ہم تو جانتے ہیں نا، یا پھر تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ سرحان نے غصے کو ضبط کرتے دبی آواز میں کراتے ہوئے پوچھا، نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے مجھے، کیا ہم سب کچھ یقین ہے تم پر؟ آدیان نے جلدی سے کہا، بس ایک بار مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے یہ جانتا ہو ان کا ہاتھ تھا ہمارے چاچو اور چچی کو مارنے میں، بس پھر یہ ان کا آخری دن ہوگا۔ سہان نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا، سب کے آدیان سن کر چلا گیا۔ فواد بھی اس کا انتظار کر رہا تھا پر وہ نظر نہیں آئی۔ برہان کچھ نہیں کر سکا، اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ ابھی بیکری میں داخل ہوا تھا جب سب اس کو دیکھ لگے۔ برہان اس کو ایسے دیکھتے حیران ہو اور اپنے لیے شاپنگ کرنے لگا۔ ساری کی لڑکی اس کے پاس آ کر بولی، جی برہان نے آئی بڑی اچکا کر بچا پوچھے، سر آپ کسی لڑکی کے لیے آتے ہیں؟ لڑکی نے آرام سے پوچھا۔ کیا برہان سمجھ نہیں سکا جس کو کس نے بتایا؟ سر آپ کی آنکھوں میں نظر آتا ہے صاف اور سر لڑکی جب بھی شاپنگ کرتی ہے تو وہ ہماری ہی بیکری پر آتے، اور جب وہ آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ لڑکی کی طرف سے آرام سے کہا کہ برہان یہ سب سن کر شاک پر بولا، تمہیں کیسے پتہ میں کسی لڑکی کے پیچھے ہوں؟ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو تھوڑا چھوٹا کرتے پوچھا، ہاں ہاں ارے سر، پتہ ہے مجھے، آپ ان یونی کی لڑکیوں میں سے اس نقاب والی سیاہ کالی سیاہ آنکھوں والی کے پیچھے ہے جس کے پیچھے 3 لڑکے پہلے ہی آ چکے ہیں، پر سر وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتی۔ لڑکے نے آرام سے سب بولا، ہاں مجھے بھی وہ لوگ ہی اچھے لگتے ہیں جو کسی کے ہاتھ نہیں آتے اور ان کو برہان شاہ کنٹرول کرتا ہے۔ برہان نے ہنس کے اپنے دل میں سوچا، سر کیا ہوا؟ لڑکی نے اسے سوچتے دیکھا پوچھا، کچھ نہیں، جب وہ یہاں آئے مجھے کال کر دینا، یہ میرا نمبر ہے۔ برہان نے جلدی سے کہا اور ایک پیپر پر نمبر لکھا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب ہم لوگ کچھ دن اور یونی جائیں گے اور اس کے بعد بس پھر اپنے اپنے گھر پر۔ سمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیوں، میں تو کام کروں گی۔ عاشق نے جلدی سے کہا، ہاں یہ کام کرے گی، پتہ ہے کون تھا؟ ترکی کے ڈرامے دیکھنے کا؟ آمنہ نے زبان چڑھاتے ہوئے کہا، تم، ارے آج تو تم یہاں ہو اور میں تم کو کلاس میں ڈھونڈ رہا تھا، شہریار نے آتے ہی کہا، جس کو دیکھا عاشق جلدی سے چپ کر کے کیا ہوا؟ شہریار آیت نے جلدی سے پوچھا، یار صاحب عثمان بلا رہے ہمیں، حسن نے آتے ہوئے کہا، اور وہ لوگ چلے گئے جبکہ وہ سب آرام سے بیٹھ گئے۔ سمی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسن نے سب کو اپنے کام کرتے دیکھا، بولا، بولو۔ سمی نے اونچے سے کہا، جس وجہ سے سب نے ان کی طرف دیکھا اور حسن کو اس پل حد سے زیادہ غصہ ہے سمی پر، پھر بھی آرام سے بولا، کچھ نہیں، مجھے تم سے اکنامکس کی بک چاہیے تھی، میری کسی نے لی ہے، بس اتنی سی بات یہ دو۔ سمی نے ہنستے ہوئے کہا اور کتاب دے دی، اور اس پل حد سے زیادہ غور سے عاشی نے اور ایمان نے حسن کو دیکھا۔ ضرور کچھ ہے، عاشی نے آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا جو وہ سمجھ گئی۔ ارے بیٹا، یہ آپ کے لیے ڈاکیا دے کر گیا ہے، آدیان ابھی اپنی یونی سے باہر آیا تھا جب یونی کے بعد میں نے اس کو روکتے ہوئے کہا اور ایک ڈبہ اس کی طرف کیا جس کو مجبورانہ اس کو لینا پڑا۔ آیان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا جس پر کچھ بھی نہیں تھا، اگر تھا تو بس یہی تھا، وہ حیران ہی ہو سکتا تھا۔ اوف آبا، یہ کیا ہے یار؟ آیان اس سے ہی بڑبڑایا اور اس کو کھول کے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی کھولا اس میں گلاب کے پھول تھے، وہ بھی تازہ، اور ایک لفافہ تھا جس میں کوئی ہاتھ تھا۔ جلدی سے آیان نے اس کو کھولا اور دیکھا ایک وائٹ پیپر جس پر سائڈ پر گلاب کے پھول بنے تھے اور درمیان میں کچھ لکھا تھا۔ ہائی، آئی نو آپ کو لگے گا یہ کون ہے جو مجھے ایسے کوئی گفٹ بھیج رہی ہے، لیکن میں وہی ہوں جس دن آپ نے گانا کھایا تھا اور آپ کو ایک پرچی دی تھی۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا تب سے میرا دل میرا نہ رہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی محبت کریں مجھ سے۔ آیان یہ پڑھ کر حیران اور پریشان دونوں ہوا۔ یہ کیا تھا سب؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کوئی بیوقوف بنا رہا ہے۔ آیان نے کسی کی شرارت سمجھ کر گلاب ایک طرف رکھ دی اور جلدی سے اکیڈمی کی طرف گیا۔ کیا ہوا؟ آدیان، تم سہان بائی کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ انہوں نے اس کو آرام سے بیٹھے دیکھا، پوچھا، جب کے پاس فون کب کا بج رہا تھا؟ بنی تو مجھے بات نہیں کرنی، آدیان نے فون کو گھور کر کہا۔
کیا مطلب تم ناراض ہو ببستان بائی سے؟ نور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں، میں ناراض نہیں ہو سکتا؟ عادیہ نے اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ بات کیا ہوئی؟ نور نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے وہ دعا پر نہیں آئے گا، عادیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ بھائی نے فون پر بتایا تھا مجھے، نور نے آرام سے کہا۔ کیا تم کو بھی بتایا تھا؟ عادیہ نے حیران ہوتے استفسار کیا۔ جی، انہوں نے کہا ان کو کام ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نور نے پیار سے کہا۔ مطلب اس سے پہلے ہی حساب طے کر لیا تھا؟ عادیہ نے دل میں سوچا اور کچھ سوچ کر بولا۔ نور اکرام چاچو کے گھر گئی تھی تم سے کہنے دعا پر آنا، تو کیا تب آیت گھر پر تھی؟ نہیں، آیت تو اپنے ہاسٹل میں تھی، میری ملاقات نہیں اسے، نور نے آرام سے کہا اور روم سے چلی گئی۔ تو مطلب آیت کو نہیں پتا؟ عادیہ نے ہوش ہوتے ہوئے سوچا۔ تو ٹھیک ہے، شاید تم نہ آنا پر آیت تو ضرور آئے گی، تم نہیں چاہتے نا وہ کسی سے ملے، تو اب آیت آئے گی بھی اور ملے گی بھی اور پھر تم بھی آؤ گے، پر پہلے مجھے آیت سے بات کرنی ہوگی۔ عادیہ نے ہوش ہوتے ہوئے پوچھا اور جلدی سے آیان کو کال کی آیت کہاں ہے؟ تو پتہ چلا وہ ہاسٹل میں ہے، تو عادیہ جلدی سے گیا۔